बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज इमरान खान की बहनों की एक मरतबा फिर अडयाला में भाई से मुलाकात नहीं करवाई गई। अलीमा खान ने आज पार्टी के अरकान असम्बली और ओहदेदारों को सिर्फ अडयाला आने की कॉल दी थी। उन्होंने आज कहा था कि कारकुन अडयाला ना आए, मगर इसके बावजूद अरकान असम्बली और ओहदेदार जो हैं वो बड़ी तादाद में अडयाला के बाहर पहुँचे। PTI के लिए हौसला अफजा बात यह है कि आज अरकान असम्बली की, पार्लियामेंटेरियंस की और कारकुनों की एक बड़ी तादाद, और ज़्यादा हौसला अफजा बात यह है कि चार्ज्ड क्राउड अडयाला के बाहर मौजूद था। बहरहाल इसके बावजूद अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे साथ यकजहती के लिए ना आएँ, इमरान खान के साथ यकजहती के लिए ज़रूर आएँ। हम बहनें हैं, हम जो कर रहे हैं बहुत कम है, हम भाई के लिए जान भी दे सकती हैं। तमाम MNAs, सेनेटर्स और MPAs अगर यहाँ आकर बैठ जाएँ और हुकूमत पर ये प्रेशर डालें कि हुकूमत इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करे, तो जज डोगर पर भी प्रेशर डालें ताकि वो इमरान खान की ज़मानत की अपीलें जल्द सुने। इमरान खान के हवाले से आज हुकूमत की बेहिसी जारी रही, लेकिन जैसा मैंने अर्ज़ किया कि आज कारकुनों के अंदर एक जोशो खरोश पाया जाता था और पार्लियामेंटेरियंस भी बड़ी तादाद में आज अडयाला पहुँचे हुए थे। नाज़रीन, इन हालात में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहाँ हैं? उन्होंने क्यों चुप साध रखी है? उनके करीबी ज़राए कहते हैं और बार बार कहते हैं, इस बात पे ज़ोर देते हैं कि वो पस पर्दा किसी किस्म के मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। अगर ये बात दुरुस्त तस्लीम कर भी ली जाए, अगर ऐसा है तो फिर इमरान खान को कुछ तो रिलीफ मिलता हुआ नज़र आए ना। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयस के तौर पर ही कोई इब्तदाई रिलीफ, छोटा मोटा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आए, ऐसा नहीं है। उनकी कम अज़ कम कैद तन्हाई तो ख़त्म कराई जाए, ऐसा भी नहीं है। उनकी बहनों से मुलाकातें ही बहाल करवा दें, ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसा दिखाएं तो सही ना कि जिससे पता चले कि कहीं कोई संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर महमूद अचकज़ई कुछ तो बोले ना। इमरान खान ना सही, खूंखार महंगाई पे ही बात कर लें ये लोग। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें नाजायज़ तौर पर बढ़ाकर हुकूमत आवाम का जो तेल निकाल दिया है, कम से कम उसी पे बात कर लें। मगर वो एक तरह से चुप साधे हुए हैं। खामोश रहने की ये पॉलिसी मेरा ख्याल है कि अब ज़्यादा देर नहीं चलने वाली। इधर सोहेल अफरीदी ने भी अडयाला जेल के बाहर आना छोड़ दिया है। आज उनके तर्जुमान वहाँ मौजूद थे, शफी जान मौजूद थे, लेकिन ख़ुद उन्होंने वहाँ आना मुनासिब नहीं समझा। अब उन्होंने एक अजीबोगरीब ऐलान किया है सोहेल खान अफरीदी ने कि कल खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। मेरी तो समझ से बालातर है कि इस एहतजाज से वफाकी हुकूमत की सेहत पर क्या असर पड़ेगा। उल्टा सरकारी दफातर आने वाले साइलिन खार होंगे, वो PTI को गालियाँ देंगे। इश्क इमरान में सोहेल अफरीदी कलम छोड़ हड़ताल करेंगे, आफरीन है भाई, मेरी समझ से तो बाहर है। अच्छा नाज़रीन, अलकादर ट्रस्ट केस में ये जो केस था, ये जिस मकसद के लिए बनाया गया, फिर जिस तरह इस केस में ट्रायल कोर्ट से फैसला लिया गया, इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जिस उखाड़ पिछाड़ से, गाड़ पिछाड़ से गुजारा गया, कैसे एक लाहौर हाई कोर्ट के 14वें नंबर के जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया, फिर आइन के साथ जो खिलवाड़ किया गया। अब इस सारे खेल में नताइज हासिल करने का वक्त आ गया, और वो है कि इमरान खान को मुस्तकिल तौर पर जेल में रखना, या कम अज़ कम जब तक मौजूदा सिस्टम मौजूद है इमरान खान के जेल से बाहर आने की कोई सूरत बाकी ना रखी जाए। जस्टिस सरफराज डोगर ने अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा मअतली की दरख्वास्तें सुने बगैर ही मुस्तरद कर दी, और मेन केस जो है वो 7 सितंबर को फिक्स कर दिया, जो कि PTI के वकीलों की कतई तौर पे अपील नहीं थी। अब इस केस में क्या फैसला होना है, फिर ये केस किस तरह आईनी अदालत में जाना है जहां इमरान खान को दी गई सज़ा को हतमी हैसियत देनी है, ये खेल कोई छुपा हुआ नहीं है। मगर दूसरी तरफ इमरान खान और उनके वकला के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। यकीनी तौर पर बैरिस्टर सलमान सफदर एक इंतहाई मजे हुए तजर्बाकार जहांदीदा वकील हैं। उन्हें इस मामले में सलमान सफदर और दीगर की मावनत भी, अपने सलमान सफदर साहब को दीगर वकला की मावनत भी हासिल होगी। लेकिन इस केस में हतमी फ़ैसला बहरहाल इमरान खान साहब ने करना है। मेरे ख्याल में 7 मई की समाअत में बैरिस्टर सलमान सफदर यही इस्तदा करेंगे कि उन्हें अपने मुवक्किल से मज़ीद अहकामात लेने के लिए मिलने की इजाज़त दी जाए। अगर ये इजाज़त मिल गई तो कानूनी मुशावरत के साथ साथ ये भी पता चल सकेगा कि इमरान खान की
صحت کیسی ہے اور جیل میں انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ عدالت اس بار سلمان صفدر کی عمران خان سے ملاقات کی درخواست مسترد کر دے. ان حالات میں بیرسٹر سلمان صفدر کے لیے عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں بچے گی. ویسے بھی جس طرح عمران خان اور بشریٰ بی بی کا کیس چلایا جا رہا ہے اور جس بینچ کے سامنے یہ کیس مقرر کیا گیا ہے، بیرسٹر سلمان صفدر اور تحریک انصاف کے پاس نہ صرف اس بینچ کے بائیکاٹ بلکہ بینچ کے سربراہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا بھی کافی مواد موجود ہے. بیرسٹر سلمان صفدر نے اب تک ایک پروفیشنل وکیل کی طرح تمام مشکلات کے باوجود کبھی بھی عدالتی ڈیکورم کو ٹھیس نہیں پہنچائی. آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی سماعتیں ہوئی ہیں ان میں بیرسٹر سلمان صفدر کا کنڈکٹ اٹھا کے دیکھیں، گواہان سے پوچھ لیں، وہاں موجود لوگوں سے پوچھ لیں، رپورٹر سے بات کی جا سکتی ہے، جتنے لوگ بھی وہاں موجود ہیں کہیں پر بھی انہوں نے کوئی لوز ٹاک نہیں کی ججز کے بارے میں، بینچ کے بارے میں. اور وہ آئندہ بھی میرا خیال ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، مگر لیگل فریم ورک میں رہتے ہوئے انہیں بھی میرا خیال ہے کہ اب کوئی آؤٹ آف باکس فیصلہ کرنا ہوگا، کوئی ڈیسیژن کرنا پڑے گا. عدالتیں عمران خان کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گی اس بارے میں ہر کسی کو علم ہے. میرے خیال میں ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ عمران خان کے وکلاء عدالتوں میں اپنے کیس کا دفاع نہیں کر سکے، اس لیے عدالت کے بائیکاٹ کے علاوہ لگتا یہی ہے بظاہر کہ کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے. مگر دیکھیں بیرسٹر سلمان صفدر اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کیا فیصلہ کرتی ہے. اچھا ناظرین، مارکہ حق کو ہندوستان کو دھول چٹائے ہمیں 1 سال مکمل ہونے کو آیا ہے، تو بھارت نے ایک نئے انداز میں جنگ چھیڑ دی ہے اور اب کی بار آبی جارحیت کرتے ہوئے بھارت نے بگلیار ڈیم بھرنے کے لیے دریائے چناب کا پانی روک دیا ہے، جس کے بعد پاکستانی حکام نے دریائے چناب میں پانی کی کمی کا الرٹ جاری کر دیا ہے. حکام کے مطابق ہفتے کو پانی کا بہاؤ جو تھا وہ 20,930 کیوسک سے کم ہو کر صرف 9,037 کیوسک رہ گیا اور پانی کی آمد میں پانی کی مقدار میں 11,893 کیوسک کی ایک بڑی نمایاں کمی دیکھی گئی. روزنامہ جنگ کے مطابق دریائے چناب میں پانی کی کمی سے پنجاب میں صورتحال سنگین نظر آ رہی ہے، جس سے خریف کی فصلوں کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. انڈس واٹر کمشنر سید علی شاہ نے کہا ہے کہ یہ کمی مقبوضہ کشمیر میں تعمیراتی کاموں کے ذریعے پانی کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، جو کہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے. پاکستانی مسلح افواج نے اعلیٰ ترین سطح پر بھارت کو گزشتہ سال 2 ٹوک انداز میں بتا دیا تھا کہ اگر اس نے ہمارا پانی روکا تو ہم بھارت کی سانسیں روک لیں گے. میرے خیال میں بھارت نے اس دھمکی کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا، اس لیے مارکہ حق کی طرح بھارت کو آبی جارحیت کا مزہ چکھانا بھی اب ناگزیر اور ضروری ہو گیا ہے. اچھا ناظرین، جس طرح ملک کی 90% آبادی کے خون میں عمران خان کی محبت دوڑ رہی ہے، اسی طرح 2-4% لوگ ایسے بھی ہیں جو بغض عمران میں سر تا پیر ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کی ہر وقت کوشش یہی ہوتی ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طور ہدف تنقید بنایا جائے، بلکہ عمران خان ہدف نہ بھی بنے ہوں، یہ کسی نہ کسی طور گھسیٹ کر عمران خان کو پنچنگ بیگ بنا لیتے ہیں. عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ خان کی منگنی کی خبر بھی اسی طبقے کے لیے عمران خان کو نیچا دکھانے کی ایک کوشش میں، ایک دانستہ کو بلکہ بھونڈی کوشش میں بدل چکی ہے. ہمارے عہد کے ایک بہت بڑے اخبار نویس محترم جناب صالح ظافر صاحب نے تو اس خبر کو بنیاد بنا کر عمران خان کی پریشانی کی اطلاع بھی دے دی ہے. وہ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں جی اڈیالہ میں مشقتی نے اتوار کی شام عمران خان کو جمائمہ کی منگنی کے بارے میں آگاہ کیا تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا. اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ عمران خان کا مشقتی جو ہے وہ عالمی حالات اور خبروں سے اتنا باخبر ہے کہ اس نے جمائمہ کی منگنی کی خبر فوری طور پر عمران خان تک پہنچانا بھی ضروری سمجھا ہے. اور ہم بار بار ناظرین آپ کو بتا چکے ہیں کہ عمران خان پر قید تنہائی اس قدر سخت ہے کہ اپنے مشقتی سے بات کرنا بھی منع ہے، بلکہ سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتا. وہ اس کو منع کیا گیا ہے مشقتی کو کہ سلام کا جواب بھی نہیں دینا، کہ عمران خان کی کانوں میں کوئی انسانی آواز بھی نہ جا سکے. اور ناظرین دوسری طرف یہ وہی صالح ظافر صاحب ہیں جنہوں نے 1999 میں نواز شریف کی حکومت ختم ہونے پر وزیر اعظم ہاؤس کے بیڈ روم سے ایسی چیزیں برآمد ہونے کی خبر دی تھی کہ یہاں ان اشیاء کے ذکر سے بھی کراہت محسوس ہوتی ہے. ویسے میں سوچ رہا تھا کہ جمائمہ کی طرح ریحام خان بھی عمران خان کی سابق اہلیہ ہیں، انہوں نے بھی عمران خان سے طلاق کے بعد ایک اور شادی کی تھی، تب صالح ظافر صاحب نے ایسی خبر کیوں نہیں دی؟
صالح ظافر جیسے لوگ جمائمہ کے اب بھی خلاف ہیں مگر ریحام خان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ اصل میں ناظرین یہ بغض عمران کی علامتیں ہیں جو صرف صالح ظافر میں نہیں پائی جاتی۔ ویسے صالح ظافر صاحب یہ بھول جاتے ہیں کہ عمران خان خود بھی اس وقت نکاح میں ہے۔ جس طرح عمران خان کی اپنی زندگی ہے اسی طرح جمائمہ کی بھی اپنی زندگی ہے، وہ چاہے منگنی کرے یا شادی کرے، اس سے کسی کو کیا پریشانی ہے؟ بہرحال یار لوگ جو کرنا چاہیں انہیں کیسے روکا جا سکتا ہے۔ ناظرین وہ بات جو یہ خاکسار 1 سال سے کر رہا ہے اور جس پر ہمارے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، کہلوایا گیا، خدا کا شکر ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے آج وہ خود تسلیم کر لیا ہے، وہ یہ کہ ان کی حکومت کا فلیگ شپ پروگرام ستھرا پنجاب کامیاب نہیں ہو سکا۔ میڈم وزیر اعلیٰ نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے خود بتایا کہ ستھرا پنجاب منصوبے سے جو توقعات تھیں وہ حاصل نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام کو 2 سال ہو گئے مگر قابل فخر کارکردگی نہیں ہے۔ چند ماہ قبل اسی وی لاگ میں ستھرا پنجاب پروگرام میں جس چیز کی نشاندہی کی گئی تھی، شکر ہے آج میڈم وزیر اعلیٰ نے اس کا اعتراف کرتے ہوئے ستھرا پنجاب منصوبے میں کہا اس حوالے سے کہ میں کرپشن برداشت نہیں کروں گی۔ اس خاکسار نے ستھرا پنجاب پروگرام کے حوالے سے بتایا تھا کہ کئی شہروں میں کرپشن کے باقاعدہ ٹھوس شواہد ملے ہیں جن کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ کئی اضلاع میں سرکاری فنڈز نیچے تک منتقل ہی نہیں کیے جا رہے۔ منصوبے میں گوشت ملازمین کی اطلاعات بھی تھیں جن کی تنخواہیں خرد برد کی جا رہی تھیں۔ آج میڈم وزیر اعلیٰ نے خود تسلیم کیا کہ کام نہ کرنے والے ملازمین کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ آئے روز یہ خبریں بھی ملتی رہتی ہیں کہ ستھرا پنجاب کے تحت کام کرنے والے ملازمین کو کئی ماہ سے تنخواہ نہیں ملی۔ آج میڈم وزیر اعلیٰ نے ان تمام گھپلوں اور بے ضابطگیوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ یقین کریں ایسا کرنے سے ان کا قد بالکل بھی چھوٹا نہیں ہوا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اعتراف کر کے ان کی عزت میں شاید کچھ اضافہ ہی ہوا ہو۔ ہماری میڈم وزیر اعلیٰ سے درخواست ہے کہ وہ اپنی حکومت کے اسکول آن ویلز اور کلینک آن ویلز منصوبوں کا بھی تھرڈ پارٹی آڈٹ کروائیں۔ وہاں حالات ستھرا پنجاب سے بھی زیادہ پریشان کن ملیں گے۔ اور دوسرا، ہماری تنقید اور گزارشات کو کبھی مثبت انداز میں بھی لے لیا کریں، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ اچھا ناظرین، ہینلے پاسپورٹ انڈیکس دنیا کا سب سے مشہور اور معتبر پاسپورٹ رینکنگ سسٹم ہے۔ یہ 20 سال سے عالمی سفری آزادیاں اور سفارتی تعلقات اور معاشی امور کا اہم پیمانہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تحقیقاتی ٹیم ماہانہ بنیادوں پر دنیا کے 199 پاسپورٹس کا جائزہ لیتی ہے۔ اس کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان اس وقت کمزور ترین پاسپورٹس میں 4تھے نمبر پر آ گیا ہے۔ انڈیکس میں پاکستان سے نیچے عراق، شام اور افغانستان ہیں اور ان کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے۔ یہاں سرکاری سطح پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ کی دنیا بھر میں عزت اتنی بڑھ گئی ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ دیکھتے ہی امیگریشن آفیسر جو ہے وہ کاؤنٹر چھوڑ کر ہاتھ ملانے کے لیے آ جاتا ہے۔ اچھا، خاص طور پر ایران امریکہ ثالثی کوششوں کے دوران دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ کی عزت میں بے پناہ اضافہ کے دعوے کیے گئے اور پاکستان اب بتایا گیا کہ جی پتہ نہیں عزت جو ہے وہ کہاں سے کہاں نکل کے چلی گئی ہے، مگر ہینلے پاسپورٹ انڈیکس نے بتا دیا ہے کہ پاکستان اور اس کا پاسپورٹ کہاں پہنچ گیا ہے۔ ناظرین باقی صرف باتیں ہیں۔ اور ناظرین آخر میں منظر بھوپالی کے چند اشعار: بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی، بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی، دوستو دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی، اس نئے زمانے کے آدمی ادھورے ہیں، اس نئے زمانے کے آدمی ادھورے ہیں، صورتیں تو ملتی ہیں سیرتیں نہیں ملتی، اپنے بل پہ لڑتی ہے اپنی جنگ ہر پیڑھی، اپنے بل پہ لڑتی ہے اپنی جنگ ہر پیڑھی، نام سے بزرگوں کے عظمتیں نہیں ملتی، جو پرندے آندھی کا سامنا نہیں کرتے، جو پرندے آندھی کا سامنا نہیں کرتے، ان کو آسمانوں کی رفتیں نہیں ملتی، اس چمن میں گل بوٹے خون سے نہاتے ہیں، سب کو ہی گلابوں کی قسمتیں نہیں ملتی، آج کل وہی افسر کوستے ہیں قسمت کو، آج کل وہی افسر کوستے ہیں قسمت کو، جن کو اونچے عہدوں پر رشوتیں نہیں ملتی۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔